अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 2 के उसी सिलसिले को जारी रखते हुए क्रिप्स मिशन का जिक्र करेंगे आपकी किताब की पेज नंबर 23 पर। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन क्या था? क्रिप्स मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स और सर पैतक लॉरेंस और एक तीसरा नाम था एवी अलेक्जेंडर। तो इन तीन अरकान पर मुश्तमिल एक वक्त भेजा गया था, डेलीगेशन भेजा गया था, ठीक है, हिंदुस्तान की तरफ, जिसका काम ये था कि तमाम हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टियां हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अलावा, तो इन तमाम पार्टियों को हिंदुस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से एक पेज पर और एक प्लेटफॉर्म पर मुतफिक किया जा सके। तो क्रिप्स मिशन अगरचे मतलब जितनी तौक़ुआत थी उनकी इस मिशन से वो पूरी ना हो सकी, ये अपनी मतलब फेल हो गया था क्रिप्स मिशन। बहरहाल इसको हम सर स्टेफर्ड क्रिप्स का बड़ापन ही कह सकते हैं कि उन्होंने मिशन की नाकामी का इल्ज़ाम किसी पर्दे वाहिद पर या किसी पार्टी पर, मसलन मुस्लिम लीग या कांग्रेस या दीगर भी बहुत सारी दर्जनों पार्टियां थी, ठीक है, तो उन पर डालने की बजाय मिशन की नाकामी का मतलब जिम्मा उन्होंने खुद उठाया, अपने आप को इसकी फेलवर का जिम्मेदार समझा। बहरहाल दूसरी तरफ कांग्रेस मतलब उसका ख्याल था कांग्रेस का कि हिंदुस्तान की तकदीर का फैसला आप अंग्रेज़ों की बजाय जापानी करेंगे, क्योंकि तब तक ये 1942 की बात है, तो उस वक्त तक जापानी अफवाज जो है उन्होंने आके बर्मा फतह कर लिया था। इसके अलावा फिलिपाइन और दीगर बहुत सारी जगह, चीन भी उनके कब्जे में आ चुका था। तो मतलब जापानी हिंदुस्तान के दरवाज़ों पर दस्तक दे रही थी जापानी फौजें। इस वजह से उनका ख्याल था कि मतलब अंग्रेज़ जो है जापानी अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और इस वजह से मतलब जब जापानी आ गए तो उनका काम जो है ये आसान हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने हुकूमत के साथ, हुकूमत बरतानिया के साथ अदम ताउन या नॉन कोऑपरेशन मतलब इस किस्म के रवैये का उन्होंने बर्ताव किया। तो कांग्रेस वालों की जदोजहद जो है ये, अगरचे गांधी इस बात के अलंबरदार थे, अदम तशद्दुद के अलंबरदार थे, नॉन वायलेंस के, ये उनका फलसफा था, ठीक है, सारी ज़िंदगी वो इसी फलसफे पर काम करते रहे। बहरहाल क्रिप्स मिशन के जाने के बाद हालात जो है ये कांग्रेस या गांधी के हाथ में नहीं रहे, और उनकी जो तहरीक थी अदम ताउन की, इस पर मतलब तशद्दुद कारण गालिब आ गया। जगह जगह पर टेलीफोन के खंभे उखाड़े गए और रेल की पटरियाँ काटी गई, और कुछ मकामात पर मतलब जलाव गिराव इस किस्म की सरगर्मियाँ भी देखने को मिली, जिसका सादा अल्फाज में मतलब ये था कि बहरहाल कांग्रेस मतलब ये हुकूमत बरतानिया से ताउन नहीं करेगी, और हुकूमत जो है ये मामलात कांग्रेस की सौबदीद पे छोड़ के चली जाए। अच्छा, क्रिप्स मिशन की प्रपोजल्स क्या थी? नंबर 1 ये था कि जंग के बाद बरसगीर पाक व हिंद बदस्तूर अंग्रेज़ों के कब्जे में रहेगा, ठीक है, ये अंग्रेज़ जाने वाले नहीं थे, लेकिन अंग्रेज़ हुकूमत हिंदुस्तानियों के अंदरूनी और उनके बैरूनी मामलात जो है इसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं करेगी, और ये तमाम मामलात हिंदुस्तानी खुद चलाएंगे। दूसरे नंबर पर था कि दिफा, उमूर खारजा, कम्युनिकेशन वगैरह ये हिंदुस्तानियों के अपने हाथ में रहेंगे। जबकि तीसरे नंबर पर सूबाई असम्बलियों के जो मेंबरान थे ये एक मरकजी असम्बली तश्कील देंगे, मरकजी असम्बली बनाएंगे, ठीक है, ताकि आइन वज़ा किया जा सके। आइन साजी के बाद इसको हिंदुस्तान भर की तमाम सूबाई असम्बलियों में तौसीक के लिए भेजा जाएगा, ठीक है, और जो असम्बली, जो सूबा इस आइन की, मुजवज़ा आइन की तौसीक नहीं करेगा, इसको नहीं मानेगा, तो उस सूबे को या सूबों को ये इख्तियार हासिल होगा कि किसी ख़ास मौके पे जाके वो अपनी आज़ादी का, अपनी अलहदगी का ऐलान करें। अच्छा, चौथे नंबर पर था कि हिंदुस्तान में रहने वाली तमाम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह व बहबूद का ख्याल रखा जाएगा। तो ये 4 तजावीज़ क्रिप्स मिशन ने दी थी। इस पर एक बात याद रखें, क्रिप्स मिशन की ख़ास बात कि इस मिशन में इस बात का इशारा मौजूद था कि मुस्लिम लीग का मुतालिबा पाकिस्तान, इसको मुहिम अल्फाज में मान लिया गया था, ठीक है, और वो ये था, मैं आपकी बुक से कोट करके बताता हूँ
The provinces which will not approve the future constitution will have the authority and right to establish their own independent status in India outside the dominion of India. اس وجہ سے مسلم لیگ نے کرپس مشن پر اپنے محتاط رد عمل کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، خاص طور پر چوتھے پوائنٹ کے حوالے سے، جس میں لکھا تھا کہ appropriate steps will be taken for the security of the Indian minorities. ٹھیک ہے، تو اس پر مطلب قائد اعظم اور مسلم لیگ کو اطمینان کا اظہار ہوا کہ انگریز ہندوستان میں رہنے والی اقلیتوں کے حوالے سے مطلب مخلص ہے۔ بہرحال کافی غور و خوض اور گفت و شنید کے بعد مسلم لیگ نے کرپس مشن کو چند تحفظات کی بنا پر اس کو مسترد کر دیا، کیونکہ واضح الفاظ میں پاکستان کے مطالبے کو نہیں مانا گیا تھا۔ دوسری طرف کانگریس نے اس لیے کرپس مشن کی تجاویز کو مسترد کر دیا کیونکہ اس میں اس بات کا اشارہ تھا کہ صوبے جب بھی چاہے، اگر جو آئین کرپس مشن کے انڈر تیار ہونے والا ہے، اگر صوبے اس سے اتفاق نہیں کرتے یا کوئی ایک صوبہ اس آئین کی تشکیل سے اتفاق نہیں کرتا تو مطلب اس صوبے کو اختیار حاصل ہوگا کہ اپنی آزاد حیثیت کا اعلان کر سکے۔ تو کانگریس نے اس وجہ سے کرپس مشن کو مسترد کر دیا، ٹھیک ہے، یوں کرپس مشن جو ہے یہ مطلب ناکام برطانیہ واپس لوٹا۔ اب بات آتی ہے جنا گاندھی ٹاکس کی۔ اچھا، گاندھی جی ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، جب آپ آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، آپ گریجویشن کر لیں گے، آپ ماسٹر لیول سے آگے چلے جائیں گے، آپ ایم پھل اور پی ایچ ڈی کے مطلب اسٹوڈنٹ بنیں گے، تو آپ کے خیالات میں، آپ کی نظریات میں، آپ کے مطالعے میں پھر وسعت خود بخود آتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو گاندھی جی بہرحال مطلب اتنے برے انسان نہیں تھے، ان کی شخصیت کا جہاں تک تعلق ہے، گاندھی جی بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، ٹھیک ہے، ان کی مطلب پوری زندگی خاص طور پر انگریزوں کے خلاف جدوجہد میں گزری، جنوبی افریقہ کے حوالے سے، کیونکہ وہ ساؤتھ افریقہ میں کافی عرصے تک رہے، ٹھیک ہے۔ تو انگریزوں نے اگرچہ جنوبی افریقہ ان کا اپنا ملک نہیں تھا، ٹھیک ہے، انگریز باہر سے آئے تھے سفید فام نسل کی شکل میں، اور ساؤتھ افریقہ کے جو لوگ تھے وہ سیاہ فام تھے، اس وجہ سے سفید فام جو ہے انہوں نے خاص قوانین وضع کر رکھے تھے جن کے تحت جو کالی رنگت کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، سیاہ فام، ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی جاتی تھی ہر معاملے میں، ان کے اسکول الگ تھے، ان کے اسپتال الگ تھے، ان کے مطلب پلیٹ فارم جہاں پہ بیٹھ کے وہ گاڑی یا ریل گاڑی کا انتظار کرتے تھے وہ الگ تھے۔ کوئی سیاہ فام جو ہے یہ ریل گاڑی میں فرسٹ کلاس میں سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر سفر کرتا وہ پایا جاتا تو مطلب آفیشلی تو ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن انفرادی طور پر اگر اسے کوئی انگریز کسی پلیٹ فارم پہ دیکھ لیتا یا ریل گاڑی کے ڈبے میں سفر کرتا ہوا دیکھ لیتا تو پھر مطلب اس کی بڑی شامت آ جاتی تھی۔ بہرحال گاندھی جی ان کی مطلب زندگی بڑی سادہ تھی، ساری زندگی انہوں نے ایک دھوتی پہنی رکھی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ان کی ایک بکری تھی، جہاں بھی گاندھی جاتے تھے تو مطلب اپنی بکری کا دودھ یہ دو کے خود مطلب اسی دودھ کو استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا ایک چرخہ تھا، ٹھیک ہے، تو گاندھی جی پوری زندگی اپنے لیے، ٹھیک ہے، یہ مطلب چرخہ کاٹ کے کپڑے بناتے تھے وغیرہ، ہم ان ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن گاندھی جی کی شخصیت کا جہاں تک تحریک پاکستان کے ساتھ تعلق ہے تو پھر مطلب چیزیں جو ہے ان کو اچھائی یا شخصیت سازی کے زمرے میں ہم نہیں ڈال سکتے، اس ترازو سے ہم نہیں تول سکتے، ٹھیک ہے۔ قومی مفادات یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے جس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ تو جہاں تک گاندھی جی ٹاکس کا تعلق ہے، گاندھی جی نے 1944 میں سیاسی معاملات کو حل کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک خط لکھا، ٹھیک ہے، تو خط کا جواب دیتے ہوئے قائد اعظم نے اگست 1944 کو ممبئی میں ان کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی۔ بہرحال یہ مذاکرات اگست کی بجائے ستمبر 1944 میں شروع ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ذاتی طور پر ملنے کی بجائے یا انفرادی طور پر ملنے کی بجائے وہ ایسا طریقہ کار وضع کریں گے جس کے تحت مطلب وہ دونوں خطوط کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ
خط و کتابت جاری رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان ملاقاتوں اور خطوط کی ایک اہم بات جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ تھی کہ گاندھی ان مذاکرات میں کانگریس کے نمائندے کی بجائے ذاتی طور پر، یہ ان کا اصرار تھا، ان کا موقف تھا کہ مطلب میں ذاتی طور پر ایک ہندوستانی کی حیثیت سے اس میں شرکت کر رہا ہوں اور مجھے کانگریس کا نمائندہ تصور نہ کیا جائے۔ بہرحال قائد اعظم نے گاندھی کی اس موقف کے جواب میں اس بات پر زور دیا کہ جب تک مطلب آپ ذاتی حیثیت کی بجائے پارٹی کی نمائندے کی حیثیت سے مجھ سے نہیں ملیں گے اور مذاکرات کا یہ سلسلہ مطلب کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان نہیں ہوگا، تب تک ان مذاکرات سے کوئی اچھائی کی توقع یا کسی فیصلے پر، کسی نتیجے پر پہنچنے کا مطلب یہ پھر اس کی شنید نہیں دی جا سکتی۔ اچھا، بہرحال مذاکرات جو ہے گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درمیان یہ قرارداد پاکستان کے بنیادی نقطے سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس دوران گاندھی جی بار بار متحدہ ہندوستانی قومیت پر زور دیتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان یہ مطلب باہر سے نہیں آئے بلکہ ہندوستان ہی کی سرزمین کے اندر سے مطلب لوگ جو ہے یہ مختلف زمانوں میں مختلف ادوار میں اسلام قبول کرتے رہے۔ تو ان کا موقف تھا کہ مسلمان اور ہندو جو ہے یہ اصل میں ان کا تعلق ایک ہی قوم سے ہے اور ایک قوم کے مذہب بدلنے سے اس کی قومیت نہیں بدلتی بلکہ اس کا صرف مذہب بدل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا موقف تھا۔ بہرحال وہ گاندھی جی مسلمانوں کو علیحدہ قوم کی حیثیت سے ماننے پر تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر وہ ایسا کر لیتے تو پھر مطلب انگریزوں کے سامنے جو مطالبہ پاکستان انہوں نے رکھا تھا اس مطالبے کو مطلب پھر یہ جسٹیفائی ہو جاتا کہ ہاں واقعی ہندوستان میں دو علیحدہ اقوام رہتی ہیں۔ اس وجہ سے گاندھی پورے مذاکرات کے دوران اس بات کو انہوں نے کبھی نہیں مانا کہ مسلمان ہندو سے الگ ایک قوم ہے۔ اچھا، پروپوزلز آف گاندھی۔ اچھا، گاندھی جی ان طویل مذاکرات کے دوران اس بات پر مصر رہے کہ میں دو قومی نظریے کو نہیں مان سکتا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی گاندھی جی کے الفاظ میں اگر مطلب میں مسلم لیگ کے دو قومی نظریے کو مان بھی لوں، ٹھیک ہے، تو کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو مل کر پہلے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد انگریزوں کے چلے جانے کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے رہنما جو ہے یہ آپس میں مل بیٹھ کے ہندوستان کی سیاسی مسئلوں کا حل نکالیں گے۔ اچھا، اس کے جواب میں ریپلائی آف قائد اعظم ٹو مسٹر گاندھی، قائد اعظم نے کیا جواب دیا؟ قائد اعظم نے گاندھی کو جواب دیا کہ گاندھی نے پورے مذاکرات کے دوران جو انداز اختیار کیے رکھا وہ انداز دھوکہ دہی، منافقت اور مکاری کے سوا اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے انگریزوں پر بھی زور دیا کہ ہندوستان چھوڑنے سے پہلے پاکستان کی تشکیل کا مطالبہ جو ہے اس کو مان لیا جائے اور ہندوستان کی تقسیم کو مطلب عملی جامہ پہنایا جائے۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزوں پر زور دیا کہ ہندوستان چھوڑنے سے پہلے پاکستان کی تشکیل اور ہندوستان کی تقسیم کا معاملہ جو ہے اس کو حل کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اب تک یہ کافی تھا اور اگلی کلاس ہم لیں گے CR فارمولے کی، ٹھیک ہے۔